17 دسمبر 1991 کو यूपी पुलिस के डायरेक्टर जनरल मिस्टर प्रकाश सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाकर बड़े ही फखरिया अंदाज में फरमाया था। वो दरअसल बलविंदर सिंह और पुलिस के बीच हुई जंग के बारे में ब्रीफिंग दे रहे थे। बदनाम तरीन दहशतगर्द बलविंदर सिंह उर्फ बुंदा खौफो दहशत की अलामत था। दहशतगर्दों में उसका पहला नंबर था। बलविंदर सिंह अक्सर जिला नैनीताल के थाना जसपुर के तहत मोजा फजलपुर में सरदार सुच्चा सिंह के घर आता जाता था। सुच्चा सिंह की लड़की सुखविंदर कौर से बलविंदर सिंह उर्फ बुंदा के नाजायज ताल्लुकात थे। 12 दिसंबर की रात यानी पहरे की शाम के बाद बलविंदर सिंह उर्फ बुंदा अपने 2 साथियों के साथ सुच्चा सिंह के घर जा पहुंचा। पुलिस को उसके आने की इत्तला मिली तो फौरी तौर पर सुच्चा सिंह के मकान को घेर लिया गया। सुबह 4 बजे जब बुंदा सिंह अपने साथियों के साथ घर से बाहर निकला तो पुलिस ने उसे ललकारा। खुद को पुलिस के घेरे में फंसा हुआ देखकर दहशतगर्दों ने अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। कई घंटे तक दहशतगर्दों और पुलिस के दरमियान ये जंग चलती रही और नतीजे के तौर पर बलविंदर सिंह उर्फ बुंदा मारा गया, लेकिन उसके साथी बचकर भागने में कामयाब हो गए थे। सिर्फ और सिर्फ बुंदा सिंह को मार गिराने की इस शानदार कामयाबी में जिला नैनीताल, रामपुर और बखौर पुलिस के अलावा एक सेक्शन BSF और 1.5 सेक्शन PAC हिस्सेदार थी। बुंदा को मौत के घाट उतारने के लिए पुलिस को 1993 की राउंड गोलियां चलानी पड़ी। 50 राउंड SLR से 50 राउंड 303 के थे, 7 राउंड AK-47 से और 33 राउंड गोलियां पिस्तौलों से चलाई गई थीं। बुंदा सिंह और उसके साथियों ने राउंड गोलियां अपनी AK-47 से चलाईं। 18 दिसंबर सन 1991 के सभी बड़े अखबारों के सफाए अव्वल पर बुंदा सिंह के मारे जाने की खबर सुर्खियों के साथ शाया की गई तो पढ़ने वाले जहां पुलिस की शानदार कामयाबी पर झूम उठे थे, वहीं उन्हें खबर के इस हिस्से पर भी शदीद हैरत से दोचार होना पड़ा कि 3 अजला की पुलिस BSF और PAC के घेरे से बुंदा के 2 साथी किस तरह बचकर भाग गए थे। बुंदा सिंह कोई गुमनाम आदमी नहीं था, बल्कि वो एक बदनाम तरीन दहशतगर्द था। उसके गिरोह के मेंबरान की तादाद 50 से ज़्यादा थी। बुंदा सिंह खुद को खालिस्तान कमांडर फोर्स का लेफ्टिनेंट जनरल कहता था और उसके गिरोह में 3 एरिया कमांडर थे। पहला एरिया कमांडर डॉक्टर फतेह सिंह था, जिसके हल्का कारगुजारी में पूरा उत्तर प्रदेश आता था। दूसरे दर्जे का कमांडर हीरा सिंह था, जो बाजपुर एरिया का इंचार्ज था। तीसरे कमांडर मेहताब सिंह के चार्ज में 2 अजला नैनीताल और पीलीभीत थे। बुंदा सिंह के गिरोह में पीलीभीत जिला के बहुत से सिख नौजवान भी शामिल थे। बुंदा सिंह का गिरोह जदीद तरीन हथियारों से भी लैस था। उसके असले खाने में तकरीबन 10 राइफलें AK-47 और 14 303 बोर की राइफलें, 11 315 बोरा की राइफलें, 12 और 17 बोर की 2 नाली बंदूकें और 2 देसी तमनेचे भी थे। उनके अलावा उनके पास रॉकेट लॉन्चर भी थे और पुलिस से लूटे हुए वायरलेस सेट भी उनके पास थे। खुद साख्ता लेफ्टिनेंट जनरल बलविंदर सिंह उर्फ बुंदा जिला पीलीभीत के मर्दली गांव का रहने वाला था। 4 साल पहले तक वो एक मेहनतकश इंसान और शरीफ बंदा था। उसके पास 12 एकड़ ज़रख़ीज़ ज़मीन थी, जो उसकी खुशहाली की ज़ामन थी। बुंदा सिंह के पास पड़ोस में सरदार कश्मीरा सिंह भी रहता था, जो तबीयतन हासिद किस्म का शख्स था। उसे बुंदा सिंह की खुशहाली से बड़ी तकलीफ होती थी। हसद की आग से तपकर वो अब बुंदा सिंह से बेसबब झगड़ता रहता और उसके घर वालों को भी खामखा तंग किया करता था। दरअसल कश्मीरा सिंह की नज़र बुंदा सिंह की ज़रख़ीज़ ज़मीन पर थी। वो चाहता था कि किसी तरह बुंदा सिंह को इस गांव से भगाकर उसकी ज़मीन पर कब्जा कर ले।
اپنی اس بدنیتی کو پورا کرنے کے لیے اس نے اب کی ایک ترکیب سوچی۔ اس نے پولیس سے سانٹھ گانٹھ کی اور بندہ سنگھ کو کئی جھوٹے مقدموں میں پھنسوا دیا، لیکن بندہ سنگھ ہر بار ضمانت کروا کر آ جاتا اور پھر سے کھیتی باڑی میں لگ جاتا، اور کشمیرہ سنگھ کا اصل مقصد پورا نہیں ہوا تو اس نے پھر بندہ سنگھ اور اس کے بھائیوں کے خلاف پولیس کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ اس نے بندہ سنگھ پر جھوٹا الزام یہ لگایا کہ اس کے خاندان والوں کے تعلقات پنجاب کے خطرناک دہشت گردوں سے ہو گئے۔ بس پھر کیا تھا، یہ بات سننا تھی کہ بندہ پر پولیس کا قہر نازل ہونا شروع ہو گیا۔ پولیس مظالم سے تنگ آ کر بندہ سنگھ گاؤں چھوڑ کر غائب ہو گیا۔ کشمیرہ سنگھ آخر اپنے مقصد میں کامیاب ہو ہی گیا تھا۔ اس نے بندہ سنگھ کی جائیداد پر فوری طور پر قبضہ کر لیا۔ پولیس اور کشمیرہ کے خلاف انتقام کی آگ اپنے سینے میں دبائے ہوئے وہ پنجاب کے جنگجوؤں کے ساتھ وقت گزار کر جب 1 سال بعد لوٹا تو وہ پہلے جیسا محنت کش اور شریف انسان نہیں تھا، بلکہ وہ ایک تربیت یافتہ خون خوار دہشت گرد بن کر آیا تھا۔ اس کے دل و دماغ میں بارود اور دل میں بدلے کی آگ بھری ہوئی تھی۔ اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس نے آتے کے ساتھ ہی کشمیرہ سنگھ کے 2 بیٹوں کا خون کھلی سڑکوں پر بہا دیا، اور یہاں سے شروع ہو گئی بندہ سنگھ کی کرائم اسٹوری۔ اب بندہ سنگھ کے 2 ہی دشمن تھے، پولیس اور پولیس کے مخبر، جن میں کشمیرہ سنگھ سر فہرست تھا۔ کشمیرہ سنگھ کی تو کمر توڑ کر بندہ نے اپنا رخ ضلع نینی تال کی طرف کیا، اور پچھلے سال 28 جنوری کو وہ نان مکتا پہنچا اور اپنے 6 ساتھیوں کو لے کر اس نے کار سیوا کے سربراہ بابا سکن سنگھ کے ڈیرے پر دھاوا بول دیا۔ بابا سکن سنگھ خود تو ڈیرے میں موجود نہیں تھے، لیکن 45 سالہ بابا جوگندر سنگھ اس کے ہاتھ لگ گئے۔ بندہ سنگھ کے ساتھی انہیں ڈیرے سے کھینچ کر باہر لے گئے اور قریب 500 گز کے فاصلے پر لے جا کر بندہ سنگھ نے بابا جوگندر کا جسم اپنی رائفل کی گولیوں سے چلنی کر ڈالا تھا۔ جب پولیس نے بابا جوگندر کی لاش اٹھائی تو بندہ سنگھ کا ایک خط بھی لاش کے ساتھ ملا، جس میں کئی اعلانات درج تھے، مثلاً CID یا پھر پولیس انسپکٹر کو قتل کرنے والے کو 50,000 روپے نقد انعام کے طور پر گھر بیٹھے پہنچا دیے جائیں گے، خالصتاً کمانڈر فورس KCF کی رکنیت حاصل کرنے والے کو 3,000 ماہوار ملیں گے۔ 27 اپریل کو بندہ سنگھ نے ہندی روزنامہ امر اجالا کے کاشتی پور میں مقیم نمائندے کو اس دھمکی کے ساتھ خط بھجوایا کہ یہ اسے شائع کروا دینا ہے، اور اگر نہیں کیا تو انجام بہت برا ہوگا۔ خط کا مضمون یہ تھا: 25 اپریل سن 1991 کو رام نگر میں جسونت سنگھ رانا کے ہوئے قتل کی ذمہ داری میں بلوندر سنگھ اور بندہ اپنے سر پر لیتا ہوں۔ مقتول رانا پولیس کا پالتو کتا تھا۔ صرف اس شک کی بنیاد پر کہ گرودیو پولیس کا مخبر ہے، بندہ سنگھ نے 8 جولائی سن 1991 کو نہ صرف گرودیو کو بلکہ اس کے پورے خاندان کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ گرودیو نینی تال کے تھانہ جسور کے تحت جنگل میں رہتا تھا۔ اس ہولناک واردات کے تیسرے ہی دن اس علاقے کے موزہ لبکا کے رتن سنگھ کو بندہ سنگھ نے گولیوں سے بھون ڈالا تھا۔ رتن سنگھ کے گھر سے KCF کے لیٹر پیڈ پولیس کو ایک خط ملا جو گرو مکھی میں لکھا ہوا تھا کہ رتن سنگھ پولیس کا مخبر تھا، جو بھی پولیس کی مخبری کرے گا اس کمینے کو اسی طرح مار دیا جائے گا۔ مضمون کے نام پر بلوندر سنگھ اور بندہ کے سگنیچر موجود تھے۔ 7 اگست کو بندہ سنگھ نے جو مجرمانہ کارروائی کی اسے تو پورے اتر پردیش لرز گیا تھا۔ بندہ سنگھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نینی تال کے رام نگر کے قصبے کے نزدیک موتی پور کے ایک کھیت میں پیڑوں کے سائے میں آرام کر رہا تھا۔ دن کے 2:30 بجے تھے کہ کسی موٹر گاڑی کی آواز اس کے کانوں میں پہنچی۔ اس نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ دیکھو تو کون ہے۔ اس کا ساتھی بھاگا ہوا گیا اور تیر کی طرح واپس آ کر بولا، چھتے دار پولیس کی جیپ ہے جو ادھر ہی آ رہی ہے۔ پولیس کا نام سنتے ہی بندہ سنگھ نے اپنی رائفل اٹھائی اور سڑک کی طرف دوڑ لگا دی۔
اپنے جنرل کو بھاگتا ہوا دیکھ کر اس کی فورس بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگی۔ جیپ کے قریب پہنچتے ہی مندا سنگھ نے AK-47 کا ٹریگر دبا دیا۔ پھر تو بس اس کے ساتھی بھی شروع ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ پولیس اپنے بچاؤ کے لیے کچھ سوچ پاتی، سارا ہی کام تمام ہو چکا تھا۔ مندا سنگھ نے سینئر سب انسپکٹر چھتر سنگھ کو تو مارا ہی، لیڈی کانسٹیبل انیتا اور سپاہی نسیم احمد، نور احمد، سدھندر پال، رام ستارا اور ڈرائیور اشوک کمار کا خاتمہ کر کے ان کے ہتھیاروں 303 بور کی 3 رائفلیں اور ایک پستول پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس حملے میں پولیس کے ساتھی اور 2 آدمی بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ مندا سنگھ نے 9 انسانوں کی لاشوں کے پاس بیٹھ کر ایک خط لکھا اور جیب میں رکھ کر چلا گیا۔ خط میں تحریر تھا، عورتوں کے ساتھ زیادتی کرنے والی پولیس کا بھی یہی حال ہوگا۔ نینی تال میں مارے گئے نہتے سکھوں کا بدلہ لیا گیا ہے۔ سنتام سنگھ چھنا کے آدمی کو مارنے کا بدلہ لیا گیا ہے۔ بلوندر سنگھ عرف بندہ نے کتنے ہی لوگوں کی جانیں لی تھیں، اس کی صحیح تعداد کا علم کسی کو بھی نہیں ہے۔ اب بندہ سنگھ سے عام آدمی تو ڈرنے ہی لگا تھا، پر پولیس بھی بے حد خوفزدہ ہو گئی تھی۔ جہاں پر بھی بندہ سنگھ کی موجودگی کی خبر ملتی، پولیس والے ادھر کا رخ کر کے بیٹھتے ہوئے بھی ڈرتے تھے۔ اسی خوف کی وجہ سے بندہ سنگھ کو پولیس کا کوئی بھی سرما چھو نہیں سکا تھا۔ بندہ سنگھ کا کوئی مخصوص ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ اپنا نشانہ پورا کرنے کے لیے ترائی میں جس جگہ چاہتا تھا بے خوف چلا جاتا۔ پولیس کے مخبروں کی حالت ان جنگلی بندروں کی سی تھی جو شیر کو دیکھ کر پیڑوں سے نیچے اتر آتے ہیں اور اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچتے رہتے ہیں کہ شیر نے تو ہمیں دیکھا ہی نہیں ہے۔ اپنے اسی رعب اور دبدبے کا فائدہ اٹھا کر اپنے معتمد گھروں کے لوگوں کے گھروں پر بھی وہ آرام سے جا کر ٹھہرتا تھا۔ اس کے حلقہ اعتماد میں موضع فضل پور کے سردار سچا سنگھ بھی شامل تھے۔ بلوندر اور بندہ ان کے گھر آتا رہتا تھا اور کئی دن تک بے خوف و خطرہ قیام کر کے چلا جاتا۔ پر 12 دسمبر کو بلوندر سنگھ اور بندہ نے گرودوارے میں اکھنڈ پاٹ اور لنگر کا اہتمام کیا۔ دن بھر گرودوارے میں رہ کر شام کو 8 بجے وہ سردار سچا سنگھ کے گھر پر پہنچا تو سچا سنگھ نے بندہ سنگھ کو یہ بتایا کہ آپ کے 2 ساتھی جو پہلے بھی 9 بار آپ کے ساتھ میرے غریب خانے پر کھانا کھانے آئے تھے، 2 دن پہلے یعنی 14 دسمبر کی شام کو آپ کا پوچھنے آئے تھے۔ میں نے انہیں اس دن بتا دیا کہ آپ تو 1.5 مہینے سے ادھر آئے ہی نہیں۔ آج دوپہر میں سے ایک بار پھر آیا تھا۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ آپ لوگ گرودوارے میں اکھنڈ پاٹ اور لنگر کا احترام کر رہے ہیں، تو میں نے اسے گرودوارے بھیج دیا تھا۔ وہ آپ کو ملا یا نہیں؟ ہاں ملا تھا، ممکن ہے کہ وہ دونوں رات کو پھر ملنے آئے، بندہ سنگھ نے سچا سنگھ کو جواب دیا۔ سردار سچا سنگھ نے پوچھا، آپ کے لیے کھانا لگواؤں؟ بندہ سنگھ نے کہا نہیں، میں آرام کروں گا۔ اتنا کہہ کر بندہ سنگھ گھر کے پیچھے بچھی ہوئی پرال پر جا کر لیٹ گیا۔ رات کے 9:15 بجے ٹی وی پر سیریل اڑان دکھایا جا رہا تھا۔ سچا سنگھ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اڑان دیکھنے میں مشغول تھے کہ دروازے پر دستک کی آواز سن کر وہ اٹھے اور دروازہ کھول کر دیکھا۔ وہی نوجوان سامنے کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک کے پاس AK-47 کی رائفل تھی اور دوسرے کے کندھے پر گن ٹنگی ہوئی تھی۔ سچا سنگھ نے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسکرا کر کہا، اچھا جی، آ گئے آپ؟ ہاں، ہم ان میں سے ایک نے بڑا ہی باروب انداز میں کہا اور پوچھا کہ جدھار کہاں ہے جی، وہ یہیں پر ہیں، آئیے۔ یہ کہتے ہوا وہ دوڑا سچا سنگھ اور ان دونوں کو گھر کے پچھلے پرال کے پاس لے گیا جہاں بندہ سنگھ آرام کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اب تو جا، ادھر مت آنا، نہ ہی کسی کو کچھ بتانا، ورنہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس نوجوان میں آخر میں ایک گندی سی گالی بھی دی تھی۔ سچا سنگھ کان دبائے گھر میں آ گیا۔ تقریباً 5 منٹ بعد تھوڑی فاصلے سے گولی چلنے کی آواز آئی اور اس کے بعد پھر کئی فائر ہوئے۔ سچا سنگھ نے یہ سوچا کہ بندہ کے ساتھی بہت دنوں بعد ملے، اس لیے بندہ کو ہتھیاروں کی سلامی دے رہے ہیں۔ یہی سوچ کر سچا سنگھ نے گھر سے باہر نکل کر دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کی۔
اس کے علاوہ اسے سختی سے منع بھی تو کر دیا گیا تھا۔ 10 بجے سچا سنگھ کا خاندان سونے کے لیے بستروں میں گھس گیا۔ سچا سنگھ خود بھی لیٹ گیا، لیکن نہ جانے کیوں اس کی آنکھ سے نیند ٹوٹ گئی تھی۔ وہ لحاف میں منہ ڈھانپے کروٹ پہ کروٹ بدل رہا تھا۔ آج اسے اور دنوں سے بھی زیادہ ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی۔ لحاف اور گدے کی نئی روئی بھی اس کے کانپتے ہوئے جسم کو حرارت دینے میں ناکام ہو گئی تھی۔ مجھے فیصلہ ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ اسے ٹھنڈے موسم کی اس ہولناک رات نے رضا رکھا ہے یا پھر ان نوجوانوں کی دھمکی نے اس کا خون ٹھنڈا کر دیا ہے۔ قریب 11:30 بجے سچا سنگھ کا دروازہ ایک بار پھر کھٹکھٹایا گیا۔ سچا سنگھ کانپتے ہوئے بستر سے اٹھا اور دروازے کے قریب جا کر پوچھا، کون ہے؟ تیز لہجے میں کسی نے جواب دیا، پولیس۔ تو سچا سنگھ کے ٹھنڈے خون میں خفیف سی گرمی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے دروازہ کھول کر دیکھا تو ایک داروغہ اور کچھ سپاہی اس کے سامنے کھڑے تھے۔ سچا سنگھ انہیں اندر آنے کے لیے بھی کہنا ہی چاہتا تھا کہ وہ اسے دھکیلتے ہوئے خود ہی گھس کر آ گئے، اور داروغہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے سوال داغا، فائر کہاں سے ہوئے تھے؟ سچا سنگھ نے تھوک نکلتے ہوئے جواب دیا، فائر؟ جی ہم نے تو کسی فائر کی آواز نہیں سنی۔ کیا کہا؟ تم نے فائر کی آواز نہیں سنی؟ داروغہ نے سخت لہجے میں حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، جی میں نے نہیں سنی۔ سچا سنگھ کا انکار کا یہ جملہ بھی ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک کرارے دار زناٹے دار تھپڑ کمرے میں گونج اٹھا۔ سالے، ساری بستی نے فائر سنے اور ان کی آواز پترام پور پولیس چوکی تک سنی گئی ہے، اور تو یہ کہتا ہے کہ کوئی فائر نہیں ہوا؟ داروغہ کے چلانے کی آواز سے سچا سنگھ کے گھر والوں کی نیند بھی ٹوٹ گئی۔ جبڑا سے لاتے ہوئے سچا سنگھ نے پھر کہا، جی میں تو جاگ رہا تھا، ابھی تو میں نے کسی کی بھی گولی چلنے کی آواز نہیں سنی۔ ابے سالے، میں ابھی کی بات نہیں کر رہا ہوں، 9 بجے قریب کی بات ہے جب کئی گولیاں چلیں اور ان کی آواز دور دور تک سنی گئی تھی۔ جی 9 بجے تو ہم ٹی وی سیریل اڑان اور دوسرے پروگرام کو دیکھ رہے تھے، ہو سکتا ہے کہ ٹی وی کی آواز نے ان گولیوں کی آواز ہمارے کانوں تک نہیں پہنچنے دی ہو۔ سچا سنگھ نے ایک دلیل پیش کرنے کی کوشش کی، جھوٹ بولتا ہے سالا، تلاشی لو اس کے گھر کی۔ داروغہ نے حکم صادر کیا۔ پولیس والے اور سارے ہی سپاہی اس کے گھر میں پھیل گئے اور سبھی افراد کو بستروں سے باہر نکال کر پوچھ تاچھ کرنے لگے، مگر سبھی لوگ سچا سنگھ کے بیان کی تائید کر رہے تھے۔ اس پر داروغہ سنگھ جھنجھلا گیا۔ سچا سنگھ اور اس کے بیٹے منوہر سنگھ کو جبراً تھانے لے جایا گیا۔ سچا سنگھ کی بیوی ویر کنور نے اپنے شوہر اور بیٹے کے انتظار میں ساری رات آنکھوں میں کاٹ دی اور طرح طرح کے منظر اس کے ذہن میں ابھر کر اس کے دل کو مجروح کرتے رہے۔ پولیس والوں نے دونوں کو ہی مار مار کر ادمرہ کر دیا ہوگا۔ نہ جانے کیا کیا اذیتیں دی جا رہی ہوں گی، کہیں مار ہی نہ دیں گے ظالم پولیس والے۔ وہ اسی قسم کے وسوسوں سے دوچار ہو رہی تھی کہ صبح ہو گئی۔ شر نکالے تو سپاتی مختار سنگھ کو ساتھ لے کر تھانے چلا۔ ظالم پولیس والوں نے نہ جانے ان کا کیا حال بنایا ہو۔ ویر کنور نے اپنے دوسرے بیٹے شرنگار سنگھ سے کہا ہی تھا کہ انہیں نے دروازے پر دستک دی۔ ویر کنور نے جا کر دروازہ کھولا تو پڑوسی شنکر سین کا لڑکا دیپ سنگھ عرف دیپا سامنے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور سانس پھولی ہوئی تھی۔ اس نے ویر کور کو دیکھتے ہی کہا، تائی جی آپ کے کھیتوں میں لاش۔ پر اتنا سنتے ہی ویر کور نے اپنا سر پیٹ ڈالا۔ ہے پرماتما، آخر ظالموں نے مار ہی ڈالا انہیں۔ وہ سر کو پیٹتے کھیتوں کی طرف بھاگی۔ ماں کو چیخ مار کر بھاگتے ہوئے دیکھ کر شیر نگارہ بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ دیپا سنگھ بھی اس کے ساتھ تھا۔ کھیت پر پہنچتے ہی ویر رکی اور اس کی آہو بکا تھم گئی۔ یہ لاش اس کے گھر والوں کی نہیں تھی۔ اس نے اپنی اکڑی ہوئی سانسوں کے درمیان کہا، جا جلدی جا، شر نگالے سپاتی کو بھی خبر دے اور تھانے چلا جا۔ سپاتی جب شیر نگارہ سنگھ کے ساتھ چلے تو راستے میں ہی پترام پور پولیس چوکی پر اطلاع کر دی گئی کہ سچا سنگھ کے کھیت میں کسی کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ صبح پتی کے پہنچنے کے بعد جب پترام پور پولیس چوکی عملہ سچا سنگھ کے کھیت پر پہنچا، اس وقت کافی بھیڑ جمع ہو چکی تھی۔ قریب 1 گھنٹے بعد ایس او تھانہ جس پور مسٹر آر ایس
گگو وال بھی جائے واردات پر پہنچ گئے۔ ایک شخص کی لاش کھیت میں گولیوں سے چھلنی پڑی ہوئی تھی۔ مقتول کے جسم پر پینٹ اور جرسی تھی۔ سینے پر 100 کے 11 نوٹ رکھے ہوئے تھے۔ نزدیکی 3 کیسٹ پڑے تھے۔ مقتول کی جیب سے ایک کاغذ باہر جھانک رہا تھا جس پر گرو مکھی میں کچھ لکھا ہوا تھا جسے تھانہ انچارج اور پولیس والے پڑھ نہیں سکے۔ گنگول صاحب نے وہ کاغذ سبھاپتی کی طرف بڑھایا لیکن ان کے پاس بھی چشمہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اس کاغذ کو گرومیک سنگھ کو پڑھنے کے لیے دے دیا۔ گرومیک سنگھ نے جب اس گرو مکھی میں لکھے ہوئے پرچے کے مضمون کا ہندی ترجمہ سنایا تو تھانہ انچارج گگو وال نے وہ کاغذ اس کے ہاتھ سے جھپٹ کر جیب میں رکھ لیا اور لاش کے پاس کھڑی ہوئی بھیڑ کو ہٹا کر پولیس والوں کو حکم یہ دیا کہ لاش کے پاس کسی کو بھٹکنے نہیں دیا جائے، اور وہ خود جیپ میں بیٹھ کر فوری طور پر روانہ ہو گئے تھے۔ 1 گھنٹے بعد ہی پولیس کے اعلیٰ افسران کی گاڑیاں فضل پور میں سچا سنگھ کے کھیتوں کے پاس جمع ہونے لگیں اور باہمی گفتگو کے بعد لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اٹھوا دیا گیا۔ یہ دسمبر 17 کی تاریخ کا واقعہ ہے۔ 15 دسمبر کو یوپی پولیس کے ڈائریکٹر مسٹر پرکاش سنگھ نے بندہ سنگھ کے مار گرانے کی تفصیلات پریس کے حوالے کی اور اسے پولیس کی شاندار کامیابی سے تعمیر کیا۔ سچا سنگھ کے کھیت میں 17 دسمبر کو دیکھی جانے والی لاش بندہ سنگھ کی ہی تھی جسے اس کے ساتھیوں نے قتل کر دیا تھا۔ مقتول بندہ سنگھ کی جیب سے گرو مکھی میں لکھا ہوا کاغذ خوفناک جنگجو 20 لاکھ کے انعامی دہشت گرد بنڈارا والا ٹائیگر فورس کے عہدیدار گرو کپت سنگھ اور بندی سنگھ کا خط تھا۔ گرو ہنت سنگھ نے بندہ سنگھ کے قتل کی ذمہ داری لیتے ہوئے لکھا تھا کہ اس آدمی کا چال چلن ٹھیک نہیں تھا، اسے ٹھیک کرنے کی ذمہ داری گرنت سنگھ نے ہمیں سونپی اور ہم نے اسے درست کر دیا، اس کی وجہ سے کسی بھی آدمی کو پریشان نہیں کیا جائے۔ لاش کے نزدیک جو 3 کیسٹ ملے تھے وہ گرو وانی کے ہی تھے اور جو 100 کے 11 نوٹ لاش کے سینے پر رکھے ہوئے تھے شاید وہ پولیس کے لیے نذرانہ تھا جسے پولیس نے بخوشی قبول بھی کر لیا تھا اور کاغذی کارروائی میں اس کا ذکر تک کرنا مناسب نہیں جانا، بلکہ ان روپوں کا سہرا بنا کر پولیس نے اپنے ماتھے پر لٹکا لیا جس سے جھوٹ کی بدبو نکل کر یوپی سرکار کی ناک میں بھی ضرور پہنچی ہوگی۔ بہرحال پولیس کی جھوٹی کامیابی کا راز وقت کے سینے میں دفن نہیں ہو سکا کیونکہ پریس والوں نے اسے کریت کر سچائی کو بے نقاب کر ہی ڈالا۔ پولیس کو اپنی جھوٹ پر شرم آئی ہو نہ آئی ہو یہ تو ممکن نہیں، کیونکہ جھوٹے انکاؤنٹر کرنا اور مرے ہوئے کے ساتھ زبردست مقابلہ آرائی کی داستانیں گھڑنا پولیس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ سچا سنگھ اور اس کے بیٹے منوہر سنگھ نے دہشت گردوں کے خوف سے گولیوں کی آواز سننے سے انکار کر کے جہاں 11 روز تک پولیس کے ذریعے دی گئی طرح کی اذیتیں برداشت کی اور سکھوندر کور کو بدنامی کی کہانی پر بھی احتجاج نہ کرنے پر مجبور ہونا پڑا، وہیں اسے وہ سزا بھی بھگتنی پڑی جو ایک باپ کے لیے سہانے روح تھی، بھائی کے لیے جان کا اور مائی کے لیے جیتے جی مر جانے کے برابر ہوتے ہیں۔ 14 جنوری 1992 کو سچا سنگھ اپنی بیوی، بھائی اور بیٹے شرنگارا کے ساتھ باہر گئے ہوئے تھے۔ اکلوتی بیٹی سکھوندر سنگھ کو کنور اور ویر بیٹا منوہر سنگھ گھر پر موجود تھے۔ سچا سنگھ کا ایک بیٹا نجش سنگھ تھوڑے ہی فاصلے پر اپنے ماموں کے گھر گیا ہوا تھا۔ شام کے 7 بجے تھے جب اچانک 6 مسلح سکھ سچا سنگھ کے سالے ویرکٹ سنگھ کے گھر میں گھسے اور نجش سنگھ کو گھسیٹ کر باہر لے آئے اور اسے سڑک پر کھڑا کر کے گولیوں سے بھون ڈالا۔ اس کے بعد وہ سچا سنگھ کے گھر میں داخل ہوئے اور منوہر سنگھ اور سکھوندر سنگھ کو گھسیٹ کر کھیتوں میں لے گئے اور اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ یہ سزائے موت خالصتاً کمانڈر فورس کی جانب سے دی گئی تھی کیونکہ KCF نے اس خاندان کو ہی بندہ سنگھ کے قتل کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ سچا سنگھ کے ساتھ مستقبل میں اور بھی کچھ بہت زیادہ برا ہو سکتا ہے، پر پولیس کو اس کی پرواہ نہیں ہے کیونکہ وہ تو اپنی من گھڑت کہانی کو سچا ثابت کرنے کے لیے فضل پور کے گاؤں کے باشندوں پر ایسے مظالم کرنے میں ابھی تک مصروف ہے جس کا ذکر کرنے سے پہلے گاؤں والے رونے لگتے ہیں۔